आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वो जो ईरान अमेरिका इसराइल वार है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर पाकिस्तान ने काबुल पे नए हमले किए हैं। क्या ईरान जंग जीत गया है या जीत जाएगा? अमेरिका इसराइल कहाँ खड़े हैं और नई स्ट्रेटेजी क्या है? पाकिस्तान ने ये काबुल पर डायरेक्ट अफगान इंस्टॉलेशंस पर, उनके दिफाई तनसीबात पर हमले क्यों किए हैं? ये अहम तरीन मौजू है हमारे आज, और इसके दरमियान यकीनन कुछ ज़िम्मी बातें भी आ जाएंगी। पहले हम ये जायज़ा लेंगे कि क्या ये जो हमारे खित्ते में कहा जा रहा है, पाकिस्तान में और मुस्लिम वर्ल्ड में, कि ईरान ने शिकस्त दे दी है दुनिया की सुपर पावर को और इसराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल कर लिया। देखिए, जंगें जो हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि जोग्राफिया ही टूटे और रजीम चेंज हो जाए मुकम्मल तभी जंग हारी जाती है और हराया जाता है और जीती जाती है। ऐसा नहीं है। सब कुछ इंटरकनेक्ट है, इकॉनमी से है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से, खित्ते के पूरे हालात से, सब चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि अमेरिका का कितना नुकसान है, इसराइल का कितना नुकसान है, और अगर ये जंग कंटिन्यू होती है तो ज़्यादा नुकसान किसका है और कौन सस्टेन करेगा और कौन नहीं करेगा। मज़ाकरात की शराइत क्या होंगी, और मज़ाकरात अमेरिका करना चाहता है या इसराइल करना चाहता है या ईरान करना चाहता है। तो देखें, जो अभी तक नुकसानात सामने आए ना, कि खलीजी ममालिक में जो सबसे ज़्यादा हमारे खत्े में जो शोर मचाया जा रहा है, फतह के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान से अमेरिका की स्ट्रेटजिक रिट्रीव पर कहा गया, फतेह मुबीन के नारे लगे थे और विक्ट्री दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि अफ़गान तालिबान जीत गए। इस वक्त भी वही सिचुएशन है। जो खलीजी ममालिक में अभी तक नुकसान हुआ है अमेरिका का, वो इंस्टॉलेशन पे 2 से 3 बिलियन डॉलर का। यकीनन ये बढ़ेगा आगे जाके जब फाइनल चीज़ें सामने आएंगी। पहले हफ्ते में जो डिफेंस पर जो इस हमले में खर्च हुए वो 11 बिलियन डॉलर खर्च हुए, उसके बाद से 1 अरब डॉलर से 1.5 अरब डॉलर बताते हैं कि जी डेली खर्च हो रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं, 16 दिन लगा लीजिए। पहले हफ्ते में 11 और फिर 8 दिन और लगा लिया, 8, 20, 25 और बड़ा कर लेंगे आने वाले दिनों में। 2 बिलियन वो है तो 4 बिलियन और लगा लेंगे, तो 30-35 बिलियन ही होगा ना। इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मिसाइल और इंटरसेप्टर जो भी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है वो ख़त्म हो गए और वो बड़ा मुश्किल में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम हो सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि सप्लाई ख़त्म हो जाए और वो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहे हैं कि ईरान उनको बंद कर देगा इंटरसेप्टर को। बिलाशुबा वो महंगे हैं और ईरान बड़ी स्ट्रेटेजिकल जंग लड़ रहा है कि वो पहले 50 ड्रोन भेजता है और जब इंटरसेप्ट करने के लिए 3, 4, 6, 8 जो भी वो फिजा में छोड़ता है सही, तो उसके पीछे से मिसाइल आ जाते हैं, तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है यकीनन। मगर उसका जो अभी तक नुकसान है वो 15 से 20 बिलियन डॉलर का टोटल बताया जाता है। थोड़ा और ज़्यादा होगा जब हतमी फिगर आएंगे, सामने आ जाएगा। उसकी इकॉनमी के साइज़ को ध्यान में रखें, अमेरिका की इकॉनमी के साइज़ को ध्यान में रखें। मगर जो ईरान है उसके नुकसान ज़रा का जायज़ा लीजिए कि बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनकी इंस्टॉलेशन पे भी हमले हुए हैं, और जौहरी तवानाई जो न्यूक्लियर जहाँ पर सारा कुछ है वहाँ पर भी हमले हुए हैं, और दूसरे वाटर से लेकर मुख्तलिफ जो हमले हुए हैं, और खार्ग में जो फौजी तनसीबात पे जो 90 से ज़्यादा हमले हैं और तनसीबात पे हमले हैं वो किए हैं। तो फिर 40,000 के करीब, 21,000 से 40,000 इमारतें हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं और मुख्तलिफ। और फिगर देखें कि किसके कितने लोग मरे हैं, कि दावा करने को कुछ भी करें, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी वही मानना पड़ेगा ना
کہ ایران میں کوئی 1400 سے 1450 لوگ ابھی تک فگر آئے جو ایران خود کہتا ہے. ان کے ابھی تک 11-12 ہیں جو بتائے جاتے ہیں. اسرائیل کا بھی اتنا نہیں پتہ، بلا شبہ اس نے چیزیں چھپائی ہیں اور کیوس بڑھنے سے روکا ہے، یہ بھی ایک جنگی اسٹریٹجی ہے. تو جو ایران کا نقصان ہے، جب ری بلڈنگ کا مرحلہ آئے گا، جب یہ کبھی جنگ ختم ہوگی، جب بھی ہوگی، ہم ابھی آئیں گے. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے، 100 سے 150 ارب ڈالر کا نقصان بتایا جاتا ہے ابھی موجود اس میں. اور جو ایران کی اکانومی ہے، کیا وہ اس جنگ کو کنٹینیو سسٹین کر سکتا ہے، یا چائنا کنٹینیو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، کھل کے امریکہ سے لڑ سکتا ہے، اور وہ رشیا جو یوکرین میں بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے، کیا وہ مسلسل مدد کر سکتا ہے؟ اس کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اور کیا امریکہ، جیسا کہ پاکستان میں تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کو اب لا محالہ خلیج سے اپنے اڈے خالی کرنے پڑیں گے، جانا پڑے گا، اور ایک امن بڑی فورس بننی چاہیے مسلمان ممالک کی نیٹو کی طرز پر، اور OIC بھی اس میں ہیلپ کرے، اور پاکستان اور ٹرکی اس میں رول ادا کرے. یہ جذبہ ایمانی جگانے کے لیے تو بہت اچھا خیال ہے، مگر کیا، اور اس میں ایران بھی شامل ہو جائے گا، کیا یہ پاسبل ہے؟ اور اسلحہ تو وہی امریکہ سے، چائنا سے اور رشیا سے ہی، یا فرانس سے ہی، یا برطانیہ سے ہی، جرمنی سے ہی لینا ہوگا نا. تو عقل کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ زندگی کے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کے خیال میں امریکہ خلیج سے اپنے اڈے خالی کر کے چلا جائے گا؟ اور ایران کے جو ارادے ہیں اس میں جو سعودی عرب ہے، جو UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، کویت ہے، وہ سب جو ہے گڈی گڈی ہو جائے گی ساری. تو یہ آپ کو جذبہ ایمان کو جگانے کے لیے تو سب کچھ اچھا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں امریکہ نے حملہ کیا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ تھے بنائے، مگر وہ مان نہیں رہا تھا جو منوانا چاہتے ہیں. یہ جنگ بھی ابھی ختم نہیں ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ بظاہر ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نقصان ہو رہا ہے نا. آئل کی پرائز بڑھے گی، دریا جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ بند ہے. اچھا جو آپ بیان پڑھتے ہیں نا وہ انجوائے کرنے کے لیے ہیں کہ کمانڈر پاسداران کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اپنی نیوی بھیجے. کیوں بھیجے؟ وہ پاگل ہے جو بھیجے گا. اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس سے نقصان بڑا کس کو ہے؟ اس کے بند ہونے سے امریکہ کو ہے. امریکہ تو کینیڈا سے تیل لیتا ہے اور اس کے اپنے بہت بڑے ذخائر ہیں. اسرائیل کا سمجھ لیں، اسرائیل کہاں سے تیل لیتا ہے؟ اسے آبنائے ہرمز کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں کبھی کبھی، بہت ریئر، آذربائیجان سے تیل لیتا ہے، جو پائپ لائن سے، زمینی راستے سے ترکی کے بندرگاہ تک وہ پائپ لائن آتی ہے، وہاں سے بحری جہازوں میں بھر کر وہ برابر میں چلا جاتا ہے اسرائیل میں. تو اس کی بھی کوئی فوری ضرورت نہیں ہے. اس کا نقصان سارا کا سارا جو ہے وہ جاپان کو ہے، بھارت کو ہے اور چین کو ہے اگر وہ بند ہوتی ہے. اور ان تینوں کو فوری طور پہ مل رہی ہے. اس کو بند نہیں کیا ہے کیونکہ یہ تینوں جنگ میں شامل نہیں ہیں اور امریکہ کی حمایت نہیں کر رہے. جاپان نے تو اپنے جہاز بھی بھیجنے سے، بحری جہاز بھیجنے سے، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپیل کی تھی کہ سب مل کر پول بنا کر اور اسٹریٹ آف ہرمز میں چلتے ہیں اور اس کو سیو کرتے ہیں، تو ایک اکثریت نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ اس جنگ کو یورپ سے لے کر جاپان، چین، کوئی بھی اسے بڑا نہیں کرنا چاہتے. اب ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا، آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پہ کہا جا رہا ہے اور اپنے خطے میں بھی بہت سارے UAE کے بڑے ڈپلومیٹس نے کہا ہے کہ جی بھارت چاہے تو یہ سلجھا سکتی ہے. بظاہر تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بھارت نے تو دھوکہ دیا ہے اور مخبریاں کی ہیں، اور جو شپ پر حملہ ہوا اور وہ جو ڈبو دیا سری لنکا کے پانیوں میں امریکہ نے، اور لوگ مرے 80 سے زیادہ، ان کی باڈیز جو ہیں اب وہ پہنچائی گئی ہیں ایران. تو وہ تو انڈیا نے مخبری کی تھی، مگر نہیں، ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 شپ تھے ایران کے، 2 بڑی بوٹس تھیں، پورے شپ تو نہیں کہتے،
وہ بھی انہی پانیوں میں تھی، مگر انہیں انڈینز نے بچایا اور اپنے پورٹ پہ لا کے کھڑا کیا، اور ان کے سیلرز کو جتنے بھی نیوی کے لوگ تھے، کوئی 400-500 بتائے جاتے ہیں ٹوٹل ملا کے، ان کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے کھولنا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے مرمت نہیں کی اس نے، خامنائی کی شہادت پہ بھی نہیں بولا. اچھا وہ مدد کیوں کر سکتا ہے، صلح کیوں کرا سکتا ہے؟ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا. اس کے امریکہ سے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اسرائیل سے ڈیفنس تعلقات ہیں، اور انرجی کے اور مختلف معاملات میں ایران سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، کلچرلی بھی ہیں. ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی آبادی ہے، تو 60-70% تیل ایران سے جو وہ اب مختلف جگہوں سے لے رہا ہے، مگر دریائے ہرمز سے بھی آنے دے رہے ہیں نا، تو وہ اس کا پرانا کلائنٹ بھی ہے. رشیا سے پہلے ایک بڑا تیل جہاں سے لیا جاتا تھا رشیا سے بھی لیتا تھا. تو اس کے جو معاملات ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں کہ اس کے امریکہ سے بھی تعلقات ہیں، اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں، ایران سے بھی ہیں. یہ صلح جو ہے یا مذاکرات کی ٹیبل پر اگر تینوں پارٹیوں کو کوئی لا سکتا ہے تو وہ چین ہے اور بھارت ہے، روس نہیں ہے. کہ روس سے تو یوکرین کا معاملہ ختم نہیں ہو سکا بات چیت کر کے. چائنا جنگ میں آپ لاکھ کہیں کہ سپورٹ کر رہا ہوگا، یقیناً کر رہا ہوگا، اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، مگر وہ امریکہ کے خلاف کھل کر کبھی نہیں آئے گا. اس کی وجہ سمجھ لیں، $5,000 بلین سے سال کی اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ اور امریکہ کے الائز میں 90% ہے، اس سے باہر نہیں ہے. اور وہ جو چیزیں بناتا ہے وہ سستی ضرور ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ دنیا جو ہے نا مکمل طور پہ سیج ہو گئی ہے اور وہ کہیں نہیں بن سکتی. ٹائم لگے گا، نقصان ہوگا، مگر اس کا نقصان پہلے کس کو ہوگا؟ جناب چین کو ہوگا. تو چین بھی سپورٹ کر رہا ہے اور بھارت بھی چاہے گا کہ یہ صلح اس کے تھرو ہو، اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے اہداف. دیکھیں جنگ کیوں کی کہ وہاں لے جا کے کھڑا کر دو کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر اپنی ہماری مرضی سے آ جائے. جو طاقتور ہوگا اس کی مرضی سے مذاکرات ہوتے ہیں، اس کی شرائط پہ ہوتی ہیں، اور سامنے والے کے کمزور کے مطالبات کم سے کم مانے جاتے ہیں. اب آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جی ایران تو آخر تک لڑے گا، اب آپ سوچئے آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، گھر میں بھوک ننگ ہو، دیواریں چھت گر چکی ہو، دیواریں بچی ہوں، اور بچے بھی بہت سے مارے جا چکے ہوں، تو آپ کنٹینیو جنگ کریں گے؟ آپ اپنی قربانی پیش کریں گے نا. خامنئی چلے گئے، پوری ایک لاٹ چلی گئی اس رجیم کی، جو مائنڈ سیٹ تھا، جو کلرجی تھی. ان کے ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشتبہ خامنئی جو ہے وہ شدید زخمی ہے. بہت سارے ذرائع ابھی کہتے ہیں کہ وہ رشیا کے ہاسپٹل میں ہے. کتنے زخمی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کیا وہ واپس آئیں گے؟ کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ لیڈ کر سکے؟ اور ہو سکتا ہے یہ خبر مکمل جھوٹی بھی ہو، مگر کوئی چیز آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے. اور یہ سوچنا کہ ایران جو ہے وہ لڑتا ہی رہے گا، خلیجی ممالک اس کے ساتھ ہیں، وہ کتنا نقصان پہنچائے گا. اس کا بلاسٹک میزائل جو ہے، جو بھی میزائل ہیں جتنے بھی ہیں، خیبر ہوں اور شجین ہوں اور سارے ملا لیں، وہ کبھی تو ختم ہوں گے نا. امریکہ کی اکانومی کو دیکھیں، پھر اسرائیل کی سپورٹ دیکھیں کہ اس جنگ میں خلیجی ممالک تو امریکہ کے ساتھ ہیں نا، ساری انسٹالیشنز ہیں. اور یہ ٹھیک ہے کہ جی ان پر بھی حملہ ہوا اور امریکہ انہیں بچانے نہیں آئے گا. امریکہ کیسے بچانے آئے گا؟ انہوں نے جب جنگ کی ہے تو کہیں نہ کہیں تو کوئی گفتگو ہوئی ہوگی، یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ ہوگا. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اب جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اب اس جگہ پر آ گئے. اچھا ذہن میں رکھے اگر یہ مذاکرات پہ نہیں آتا ہے تو امریکہ کو کتنی دیر لگے گی؟ خار جہاں پہ 90% ان کی انسٹالیشن ہے ایران کی تیل کی، جہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ اسے ختم کرنے میں. ابھی تو فوجی تنصیبات بڑھائی تھی نا، اگر اسے بھی اڑا دیں تو ایران کے پاس بچا کیا؟ ابھی جو ہزاروں ڈالر میں، ہزاروں جو ان کی کرنسی ہے تومان میں انڈا 1 درجن مل جاتا ہے نا، بعد میں مل سکے گا؟ اور کیا ان کے حق میں یہ جنگ جاتی ہے؟
یا دنیا مسلمان ممالک ان کے ساتھ آ کے جمع ہو جائیں گے اور امریکہ بھاگ جائے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی ممکن ہے اگر زیادہ دن لگانے کی کوشش کرے تو امریکہ اپنی فوج جو ہے اس جزیرے میں بھیج دیں. 1000 2500 3000 تو ہر وقت وہاں جیرالڈ فورٹ پہ بھی موجود ہے نا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. ایران کو شرائط پر آنا ہوگا اور جو اس کو نقصان ہوا ہے، جو اس کا نیوک کا بلسٹک میزائل کے جو تنصیبات پہ انسٹالیشن پہ حملے ہوئے ہیں نیوک کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں 10 سال اور پیچھے چلے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوگا آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. اب آتے ہیں جناب، پاکستان نے تازہ ترین ابھی رات میں حملے کیے ہیں افغانستان کے مین انسٹالیشن پر. پہلے تو ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس پہ حملے ہو رہے تھے نا، ننگرہار میں، ہرات میں، ادھر ادھر. آپ کو یاد ہے 3 دن 4 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. اب پاکستان کو ڈائریکٹ افغان طالبان کی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کلپرٹ ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ مک بچے کو مارتے رہیں گے اور کلپرٹ کو چھوڑ دیں گے تو یہ معاملہ تو ختم نہیں ہوگا. یاد ہوگا آپ کو، میں نے بھی 3 4 دن پہلے ہی کہا تھا، 3 دن ہوئے زیادہ زیادہ. تو پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے انہوں نے وارن کرنے کے لیے جو اسٹرائکس کی وہ ٹی ٹی پی کے اور داعش کے اور مختلف جگہوں پر، کہ افغان طالبان ہاتھ اٹھا لیں، ان سے ہٹ جائیں اور شرائط پر پاکستان کی آ کے مذاکرات کر دیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. اور افغان طالبان کو یہ بات پتہ ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، رشیا ان کی کوئی بڑی مدد نہیں کر سکتا، اور امریکہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو حالات ہیں، اور بھارت انہیں وہ کچھ نہیں پہنچا سکتا ایک بڑی جنگ کے لیے، اس کا ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے. جہاں سے بھی گزریں گے پاکستان کو پتہ ہوگا. پھر چائنا موجود ہے، تو اس سچویشن میں ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھے. اب پاکستان نے ڈائریکٹ ان کے بارود کے ذخیروں پر، دوسرے ڈیفینس انسٹالیشن پہ حملے کیے ہیں. اب انہیں رات کے 12 بجے تارے نظر آئے ہوں گے. اس طرح کے 2 4 حملے اور ہوں گے، درست ہو جائیں گے. ہر چیز جب زمین پہ آ جائے گی، دیکھیں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے. آپ نے ہارمنی سے، اپنی ہمبلنس سے ساری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر وہ باز نہیں آئے. جب وہ باز نہیں آئیں گے تو کہیں تو معاملہ جا کے، اچھا پھر اس دوران پاکستان نے یہ بھی یقیناً چیک کیا ہوگا کہ اس کے ریپرکشن، اس کے کانسیکوینسز، کہ وہ ریوولٹ کیسے کریں گے. پاکستان میں ان کے کتنے ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہ خود کو دھماکے کتنے کر سکیں. یقیناً ہر چیز ویلیویٹ کی ہوگی نا، تو یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم کتنا، ان کے پاس کتنی یہاں جگہ ہے، کتنا روم ہے، ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس سب کو دیکھ کر آج یہ حملے کیے گئے ہیں، اور یہی اسٹریٹجی تھی ان کو اب روکنے کی. اس طرح کے 4 6 حملوں کے بعد وہ زمین پر آ جائیں گے، ٹیک دیں گے، اور فائنلی ان کو بیٹھنا ہوگا. یہ آج کا ہمارا پروگرام ہے. مزید ہم کل گفتگو کریں گے کہ کیا شہباز حکومت ناکام ہو گئی، اور اگر ناکام ہو گئی تو کیوں ہو گئی، اور اب کامیاب کرنے کے کیا راستے ہیں، اور وہ راستے اپنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہے یا نہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.